अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा समवेयर इन द मिड वेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे अभी 8 अगस्त 2025 और जुमे के दिन की दोपहर है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक्त है। इस वक्त मेरे सामने बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। सबसे इंटरेस्टिंग तो वो है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अब कन्फर्म हो गया है कि इस वक्त अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के शहर टेम्पा के अंदर वो वहाँ पे मौजूद हैं। वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब क्यों है, क्या है ये सारा मामला, क्यों इसके हवाले से इतनी अफवाहें थी, वो सब मैं उसकी बड़ी तफसील आपके सामने अभी रखने वाला हूँ। पाकिस्तान के हवाले से हम देखते हैं कि उमर अयूब साहब जो हैं और शिबली फराज, उसके अलावा और भी बहुत से लोग, इन दोनों को रिमूव कर दिया है। जो पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट है उसने इनको डी नोटिफाई कर दिया है एज लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली, जो कि उमर अयूब हैं कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, और शिबली फराज साहब जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं सेनेट में, उनको वहाँ से रिमूव कर दिया है फॉलोइंग दी डिस्क्वालिफिकेशन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान ने की थी इन परसुएंस ऑफ द फैसलाबाद एंटी टेरर कोर्ट ने मई 9 के हवाले से जो इन पे 10 साल की इनको सज़ाएँ सुनाई थी। हालांकि इन दोनों ने पेशावर हाई कोर्ट से एक स्टे लिया है फैसलाबाद की एंटी टेरर कोर्ट के हवाले के ख़िलाफ़, और फिर इन्होंने जाना था लाहौर में, लाहौर से जाके इन्होंने मज़ीद रिलीफ लेनी थी लाहौर हाई कोर्ट से अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द फैसलाबाद एनटीसी। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। इस तरह से और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, इनसे नथी भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। इंटरनेशनली स्पीकिंग, ग्लोबली स्पीकिंग, सबसे जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो है जहां हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो अब स्ट्राइक बैक कर रही है, अपने आप को असर्ट कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़। और लेकिन असर्ट अपने आप को वो कर रहे हैं बड़े मोहतात तरीके से, साइंटिफिक और मैथमेटिकल तरीके से, जिसमें मकसद इनका है कि अमेरिका पे और डोनाल्ड ट्रंप पे इस किस्म का दबाव डाला जाए, इस किस्म की सिग्नलिंग की जाए कि हमारे ताल्लुकात जो है वो उनसे बेहतर हो सकें। लेकिन साथ ही मैंने ऐसा एनालिसिस भी देखा है कि जो क्राइसिस है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान, ये नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैरियर के लिए खासा ख़तरनाक जो है वो साबित हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं अपना एक कमेंट और एनालिसिस जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ और रखूँगा भी। लेकिन कुछ थोड़ी सी बातें और भी मैं आपसे कर लूँ कि मैं हर दिन ही कहता हूँ कि आज मिड वेस्ट में उधर हूँ। यकीन माने कि आप में से जिस किसी को भी शौक़ चढ़ाए बच्चों के कहने पे कि अब्बा जी ये डैडी कोस्ट टू कोस्ट हमने एक ट्रिप करना चाहिए, तो याद रखें कि अमेरिका का साइज़ बहुत बड़ा है और कोस्ट टू कोस्ट कार में यहाँ ट्रैवल करना जो है ना लेने के देने पड़ जाते हैं, और इन दी एंड आपकी सूरत हाल वो हो जाती है, बस एक आध दिन में हम पहुँचने वाले हैं वाशिंगटन। सूरत हाल ये हो जाती है कि आप कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह से ये सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाए, किस तरह से हम वापस पहुँचें। बहुत सा मैं कभी आई विश कि मैं कोई डॉक्यूमेंट्री स्टाइल इसके ऊपर एक एनालिसिस प्रेजेंट कर सकूं। जो मैंने इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है कि बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने इसके अंदर देखी हैं। एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है कि अमेरिका के अंदर जो ट्रक हैं वो 70-75 मील 80 मील की स्पीड पे चढ़ाई के ऊपर भी चढ़ते हैं। अल्लाह पता नहीं किस किस्म के इनके अंदर इंजन लगे हुए हैं। लेकिन मेरा जितना ग्रोइंग एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में वो ये था कि जब चढ़ाई पे ट्रक चढ़ रहा होता है लंबी चढ़ाई के ऊपर, तो ट्रक की बिल्कुल बेबे हुई होती है, उसकी जान निकली हुई होती है, रेंगता बहुत चढ़ रहा होता है। यहाँ पे ये जो 18 व्हीलर हैं ये चढ़ाई के ऊपर भी 70-75 मील की स्पीड पे चढ़ रहे होते हैं, और टर्न्स भी, मतलब वो लेन्स के अंदर यानी चढ़ाई भी है, कर्व्स भी हैं, सड़क घूम रही है, उसके अंदर चढ़ रहे हैं, और ये खासा खौफनाक एक्सपीरियंस होता है। दूसरी मैंने चीज़ देखी कि वैसे कहने में फिल्मी अंदाज में तो बड़ी कहानी है कि अमेरिकन पुलिस पकड़ लेती है लोगों को। जहाँ 65 माइल्स पर आवर की स्पीड है वहाँ सारे के सारे जो हैं वो 80 मील पे चला रहे होते हैं। जहाँ गलती से 75 मील या 80 मील की स्पीड है, जहाँ 75 है वहाँ सब 90 पे जा रहे होते हैं। जहाँ 80 माइल्स की स्पीड है, ओक्लाहोमा वगैरह के बाज़ एरियाज़ में 80 माइल्स की जहाँ स्पीड लिमिट है वहाँ सारे 100 के ऊपर जा रहे होते हैं। और बहुत ही खा ही है कि पुलिस ने किसी की गाड़ी रोकी हुई होती है। बाय एंड लार्ज पुलिस स्पीड लिमिट वायोलेशंस को इग्नोर कर रही होती है। अब अल्लाह ना करे मुझे ही कहीं पकड़ ले, लेकिन टच वुड। लेकिन मतलब ये सूरत हाल भी मैंने देखी, और ये अच्छा खासा फ्राइटिंग किस्म का ये सीन होता है जब ट्रक आपको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं 80 माइल्स और 90 माइल्स पर आवर की स्पीड के ऊपर। नाउ कमिंग बैक टू द डेवलपमेंट्स, जैसे मैंने कहा कि सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस वक्त फ्लोरिडा स्टेट के शहर टेम्पा के अंदर मौजूद हैं। आपको याद होगा कि आप अब से कुछ तकरीबन एक हफ़्ता पहले
5 یا 6 دن پہلے میں نے پہلی دفعہ اس کا میں نے دعویٰ کیا تھا کہ سوشل میڈیا کے سورسز سے اور ہیوسٹن سے بعض سورسز سے پتہ چل رہا ہے کہ 9 تاریخ کو ہیوسٹن میں جنرل عاصم منیر کے لیے ایک بہت شاندار قسم کا ڈنر آرگنائز کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ہے کہ جو ٹیکسس کی ہیوسٹن کی آئل لابی ہے اسے انگیج کیا جائے، امپورٹنٹ پاکستانیوں کو انگیج کیا جائے، کچھ امریکنز کو انگیج کیا جائے، جس میں شیخانی صاحب جو پہلے اپنا کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ بہت امیر شخصیت ہیں، وہ بھی شامل ہوں گے اس ڈنر میں۔ پھر اسے کہتے ہیں جاوید انور صاحب جو عمران خان کو بہت سپورٹ کرتے رہے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ٹیکسس کے آئل مین ہیں، ان کو اس ڈنر میں بلایا جا رہا ہے۔ اور تو وہ میں نے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن یہ کلیئر نہیں ہوا تھا کہ جنرل عاصم منیر اتنی جلدی دوبارہ امریکہ کیوں آ رہے ہیں، جبکہ جون ہی میں امریکہ کے صدر کے ساتھ ان کی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی جو اپنے تاریخی اعتبار سے اپنی نوعیت کی بہت ہی عجیب میٹنگ تھی، بیکاز امریکہ کے کسی بھی صدر نے گزشتہ 200 برس پلس کی ہسٹری میں کسی بھی ملک کے سرونگ آرمی چیف سے، جو کہ وہاں کا پریزیڈنٹ نہ ہو، اس نے مارشل لا نہ لگایا ہوا ہو۔ ویسے تو جنرل عاصم منیر نے مارشل لا لگایا ہوا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ شاید پریکٹیکل ریئلٹیز کے اوپر ہی چلتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک انوکھی قسم کی ملاقات تھی جس میں ایک سرونگ آرمی آفیسر کے ساتھ امریکہ کے صدر نے ان کو وائٹ ہاؤس میں بلا کے لنچ کروایا۔ تو اتنی جلدی دوبارہ 2 مہینے کے اندر جنرل عاصم منیر دوبارہ یہاں کیوں آ گئے؟ اب وہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے، اور شاید آپ میں سے بہت سے لوگ کو پتہ بھی چل چکا ہو، لیکن جن کو نہیں پتہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ٹیمپا فلوریڈا میں، ٹیمپا جو فلوریڈا کا شہر ہے، وہ سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور سینٹرل کمانڈ کے جو آؤٹ گوئنگ چیف ہیں جنرل مائیکل کوریلا، جنہوں نے جنرل عاصم منیر کی بے انتہا مدد کی ہے، اور چند ہفتے پہلے جنرل عاصم منیر کی حکومت نے انہیں تمغہ امتیاز بھی پاکستان سے دلایا تھا۔ مائیکل کوریلا کی فیئرویل کی تقریب میں شرکت کے لیے جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ٹیمپا فلوریڈا کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اب یہ ویسے تو ظاہر ہے یہ ویسے بھی پتہ چل گیا لوگوں کو، لیکن ہندوستان کا جو اخبار ہے دی پرنٹ کی کورسپونڈنٹ ہیں مس چکرا بورتی، پتہ نہیں پورا نام ان کا دیو پتہ نہیں میرے ذہن سے نکل گیا، ویری سوری، دیب دتا چکرا بورتی ان کا نام ہے۔ ان کی بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے جس میں انہوں نے اس کی ساری تفصیلات بھی دی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی لیے رات کا جو 7:30 بجے کا ڈنر، یعنی آج امریکہ میں اس وقت تو ابھی یہاں پہ دن کے 4 بجنے والے ہیں، لیکن اب سے 3.5 گھنٹے کے بعد ان کا جو ڈنر ہے اسے عدنان کیا نام ہے ان صاحب کا، عدنان اسد صاحب نے یہ ڈنر آرگنائز کیا ہے۔ اب عدنان اسد صاحب کون ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ۔ عدنان اسد صاحب اپیرنٹلی جنرل مشرف کے کوئی دور پار کے ڈسٹنٹ کزن وغیرہ ہیں، اور اکارڈنگ ٹو دی پرنٹ پبلیکیشن، میں نہیں کہہ رہا، پرنٹ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان کا ٹیشو پیپر کی چھوٹی سی فیکٹری ان کی ہوتی تھی۔ جنرل مشرف جب اقتدار میں آئے اور طاقتور ہو گئے، اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو کنیکٹ کیا اکارڈنگ ٹو دی پرنٹ پبلیکیشن، جس کے نتیجے میں اب وہ ایک بہت ہی مالدار شخصیت بن چکے ہیں، اور وینس گروپ ان کا کوئی ہے جو کہ امریکہ کی فوج کو یا الائڈ فورسز وغیرہ کو فوڈ سپلائی کرتا ہے، میل سپلائی کرتا ہے، یا ان کی لاجسٹک نیڈز وغیرہ جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ تو یہ عدنان اسد صاحب جو ہیں یہ جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے ڈنر آرگنائز کر رہے ہیں، جس کا میں نے انویٹیشن بھی دیکھا ہے جو واٹس ایپ کے اوپر فلائی کر رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اس پیچیدہ صورتحال کی طرف جس کا تعلق نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان پاور ڈائنامکس سے ہے، ہندوستان اور امریکہ سے ہے، جس کے اندر ہمیں اب انکریزنگلی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی نظر آ رہے ہیں، چین کے صدر شی جن پنگ بھی نظر آ رہے ہیں، اور نریندر مودی جو ہیں وہ اس میں برازیل کے صدر لولا جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اس پوری کمپلیکسٹی کی طرف چلنے سے پہلے ایک تھوڑی نسبتاً سادہ قسم کی میں ہیڈ لائن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، جسے پاکستان کے انگریزی کے بڑے اخبار ڈان کے اندر ایک سٹوری لگائی گئی ہے۔ ڈان نے یہ سٹوری لکھی تو بلومبرگ کی مدد سے ہے، اس کا سورس تو بلومبرگ ہے، لیکن بلومبرگ کی سٹوری سے کنکلوژن نکالتے نکالتے ڈان بہت آگے چلا گیا۔ ڈان کا کنکلوژن یہ ہے کہ نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میں جو تعلقات میں انتہا درجے کی ایک تناؤ کی اور کھچاؤ کی کیفیت ہے، اس کی ساری وجہ جو ہے وہ 4 دن کی ہندوستان پاکستان کی جنگ ہے، جب ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے نریندر مودی پہ یہ دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ فوری طور پہ جنگ بندی کریں، اور ہندوستان نے فوری طور پہ جنگ بندی نہیں کی، اس کو انہوں نے لٹکایا، اپنے حملے جو ہیں انہوں نے جاری رکھے۔ یہ ایک اس کا ایلیمنٹ ہے۔ اچھا، اب جب میں نے بلومبرگ کی یہ سٹوری ڈان کی میں نے دیکھی تو پھر میں نے بلومبرگ کی اصل سٹوری نکالی، پھر میں نے روئٹرز کی سٹوریز نکالی، پھر میں نے اور بہت سی سٹوریز نکالی، تو اب میں جو پکچر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان سارے پوائنٹس کی جو ایکسپلین کرتے ہیں کہ نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میں جو کھچاؤ ہے وہ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اور کیسے اس میں پاکستان فٹ ہوتا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جنگ ہو گئی بند 10-11 مئی کو،
تو پاکستان نے تہہ دل سے بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کیا بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جنرل عاصم منیر کے کہنے کے اوپر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش کے مطابق انہیں نوبل پیس پرائز بھی پاکستان نے ریکمینڈ کیا. جو دوسرا ملک ہے وہ اسرائیل ہے. اس وقت ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اسرائیل اور پاکستان جو ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کر رکھا ہوا ہے. لیکن ہندوستان کی طرف سے اس کا ریئیکشن یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ جنگ بندی نہیں ہوئی، بلکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک بائیلیٹرل میکینزم ایگزسٹ کرتا تھا. پاکستان کے ڈی جی ایم او نے ہندوستان کو اپروچ کیا، جس کے نتیجے میں جنگ جو ہے وہ بند ہوئی. یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہندوستان میں بھی لوگ نہیں مانتے، اسے امریکہ میں بھی لوگ نہیں مانتے، اسے پاکستان میں بھی لوگ نہیں مانتے، بیکاز یہ بات ہضم نہیں ہوتی جس طرح سے جنگ بندی ہوئی ہے. اچھا، اب ہندوستان کی سائڈ پہ یہ اور بار بار جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، ڈونلڈ ٹرمپ کوئی تین دفعہ درجن دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے ہندوستان پاکستان کے درمیان میں ایک نیوکلیئر جوہری جنگ کو بچایا، اور خدا نہ خواستہ اگر میں وہ نہ کرتا، میں اس میں کامیاب نہ ہوتا، تو ملینز آف لوگ جو ہیں دے وڈ ہیو ڈائیڈ ڈاؤن. ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس قسم کی جو ڈسکرپشن اور نیریٹو ہے اسے قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اس کی دو پرنسپل وجوہات ہیں. پہلی بات تو ہے کہ ہندوستان جس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے ایز اے سوورن نیشن، میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ دنیا کی جو 4 بڑی طاقتیں ہیں اس میں ہندوستان کا شمار ہوتا ہے. ہندوستان کی باڈی پالیٹک کے اندر یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نے امریکہ کے صدر کی ڈکٹیشن پہ کہ جنگ بند کر دو، اچھے بچے بن جاؤ، میں تمہیں ٹریڈ کی ڈیل دوں گا ورنہ تمہارے لیے ٹریڈ کے نقصانات ہوں گے اور ختم کرو ساری جنگ کو، یہ چیز کہ اس طرح سے جنگ بند ہوئی ہے اور ہندوستان اتنا پریشر میں آیا ہے امریکہ کے، یہ ہندوستان کی جو ساری کی ساری ہسٹری ہے، یہ جو بھی اس کی ایک تشریح دی گئی ہے آج تک 1960 سے 70 سے، اس میں یہ بات ہندوستان کے اندر سیل کرنا، مارکیٹ کرنا، پولیٹیکلی اس کو ڈائجسٹ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ امریکہ کے دباؤ میں ہندوستان کو جنگ بندی کرنی پڑی. اس کا پھر ایک دوسرا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں انڈین اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ کو، جو پولیٹیکل بھی ہے ملٹری بھی ہے، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر جنگ 3 یا 4 دن اور چلتی اور یہ مسل سٹرائکس، کاؤنٹر مسل سٹرائکس چلتی، تو پاکستان کی ملٹری کا جو سو کالڈ نیوکلیئر بلف ہے وہ اسے کال کر لیتے. اب میرے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ پاکستانی پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی پیٹھ کے اوپر ایک نشان لگا دیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، اور ایک دائرہ ہے جس دائرے کے باہر سوچنا جو ہے وہ پاکستانی کسی بھی دانشور کے لیے، انٹلیکچوئل کے لیے اس کی آزادی نہیں ہے. جیسے ہی آپ اس کے باہر سوچنے لگ جاتے ہیں یا پڑھنے بھی لگ جاتے ہیں یا بات ماننے لگ جاتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کے اوپر غدار ہونے کا یا دشمن کا کوئی ٹول شول ہونے کا یا را کا یا موساد کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگ جاتا ہے. لیکن جتنی بھی ایویڈنس بلڈ اپ ہوتی ہے، اور میں کوئی اتنی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں کر رہا، یہ ہر نارمل جو ایک رائٹر، تھنکر، کالمنسٹ یا ہے انٹلیکچوئل ہے وہ چیزوں کو اسی طرح سے دیکھتا ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر جس طرح سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو میری کوئی اس میں خاص خصوصیت نہیں ہے. لیکن یہ جو ساری ایویڈنس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کروائی اور ہندوستان کے بیسٹ اسٹریٹجک انٹرسٹ کے خلاف یہ جنگ بندی ہوئی، بیکاز انڈین اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو نیوکلیئر بلف ہے ونس اینڈ فار آل آپ اس کو کال کر لیں. 4 دن یا 4 دن کی جنگ اگر 8 دن 9 دن کی ہو جاتی تو ان کو اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ پاکستان کی ملٹری کوئی نیوکلیئر حملہ ان کے اوپر نہیں کر سکتی، اس کی کوئی کیپیسٹی اور سپیس ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن یہ ہے کہ جب جنگ ڈریگ ہوگی تو پاکستانی ملٹری کو اپنی ویکنیسز کا پتہ چلے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی ملٹری کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ نارتھ انڈیا کے اندر جموں اینڈ کشمیر میں، پنجاب میں اور دلی تک کے جو ہندوستانی ٹیریٹری ہے اس میں وہ بہت نقصان ہندوستان کو نہیں پہنچا سکتے. یقینی طور پہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اسی طرح کی فائر پاور انڈیا کے پاس بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اس میں کوئی نیوکلیئر سکوپ نہیں تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ نیوکلیئر جنگ ہونے والی تھی، میں نے جنگ بند کروا دی، یہ چیز ہندوستان کے اسٹریٹجک پیراڈائم میں ڈائجسٹ نہیں ہوتی. دی فیکٹ دیٹ کہ نریندر مودی نے یہ جنگ بندی اس وقت ایکسیپٹ کر لی، وہ امریکن دباؤ میں آ گئے، یہ نریندر مودی کے لیے ایک بہت بڑا ہاٹ پولیٹیکل پوٹیٹو ہے جس کی مسلسل ان کو کاسٹ دینی پڑ رہی ہے، اور جس میں سے نکلنے کے لیے بارہا انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس طرح سے جنگ بندی نہیں ہوئی. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے جس وقت جنرل عاصم منیر کو وہ لنچ کروا رہے تھے، انہی دنوں میں، اسی 24 گھنٹے میں جب ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا،
تو ہندوستان کی طرف سے نریندر مودی کی طرف سے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی جب کینیڈا میں نریندر مودی تھے. نریندر مودی کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فون پہ بات ہوئی. اس وقت ہندوستان کے نریندر مودی کی ٹیم کو بڑا خطرہ تھا کہ اگر وہ ان کا انویٹیشن ایکسیپٹ کرتے ہیں, امریکہ میں آ جاتے ہیں, تو کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کے آرمی چیف اور نریندر مودی کے درمیان میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے فیس ٹو فیس میٹنگ کروانے کی کوشش نہ کریں. اس لیے بہانہ کیا گیا کہ نہیں, نریندر مودی کی آگے بھی کمٹمنٹ ہے, انہوں نے فلاں ملک میں جانا ہے, وہ وہاں پہ نہیں آئے. لیکن اس وقت ایک ریڈ آؤٹ ایشو کیا گیا انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی طرف سے کہ نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا ہے کہ دیکھیے آپ جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ نیوکلیر جنگ کا خطرہ تھا, ٹریڈ کا مسئلہ تھا, ٹریڈ کی نیگوسیشن ہوئی, یہ بات صحیح نہیں ہے. اب یہ تو خدا جانتا ہے کہ نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے فون کے اوپر واقعی کوئی ایسی بات کی, بیکاز امریکن سائڈ سے اس قسم کی کوئی بات دہرائی نہیں گئی. تو یہ ایک انڈین ورژن ہے. اب بلومبرگ کی اسٹوری کہتی ہے, روئٹر کی اسٹوری کہتی ہے, اور بہت سی میں نے چیزیں دیکھی ہیں کہ یہ جو مسلسل ہندوستان کی طرف سے ایک متضاد کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو نگیٹ کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی نہیں کروائی, اس سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہندوستان کے اوپر اور نریندر مودی کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہے اور یوں ایک کانٹیکسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا. لیکن پاکستان میں اس کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی کوئی بہت بڑی اس میں کامیابی ہے, یہ پاکستان نے کوئی بڑی اسمارٹنیس اس کے اندر دکھائی ہے. نہیں, یہ چیزیں اس طرح سے ہو گئی ہیں. لیکن اب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اب ہم ایسے کھڑے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں نریندر مودی نے سیریز آف سٹیپس, یا ہندوستان نے سیریز آف سٹیپس لیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو لیوریج آؤٹ کرنے کے لیے, انڈر پریشر لانے کے لیے, تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جان چھڑائی جائے اور کسی طرح سے اس مشکل مرحلے سے نکلا جائے. جس میں ایک چیز تو یہ ہوئی ہے کہ ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ, جنہوں نے اگلے چند دن میں واشنگٹن پہنچنا تھا اور ڈیفنس ڈیلز کے اوپر انہوں نے سائن کرنا تھا, یہ وہی ڈیفنس وہ اب نہیں آ رہے اور ان کے ٹرپ کو کینسل کر دیا گیا. اور اس کے حوالے سے ہندوستان کے آفیشلس نے امریکن ذرائع ابلاغ کو یہ بتایا ہے کہ ہندوستان ابھی بھی یہ ڈیفنس پروکیورمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس سے پہلے بائیلیٹرل ریلیشن شپ کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے, ٹریڈ اینڈ ٹیرف کے معاملے کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو یہ پہلا جھٹکا دینے کی کوشش کی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو ہندوستان کی طرف سے. یہ آرمز پروکیورمنٹ تھیں کیا؟ جب فروری 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نریندر مودی کی ملاقات ہوئی تو اس وقت جیولن اینٹی ٹینک مسلس, جن کا یوکرین کی جنگ میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے, جیولن اینٹی ٹینک مسلس کا, اسی طرح سے اسٹرائکر کامبیٹ وہیکل کی جوائنٹ مینوفیکچرنگ, وہ اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں تھیں. تو یہ ان کے حوالے سے پروکیورمنٹ تھی. اس کے علاوہ IBM کے کچھ سرویلنس کے جہاز ہوتے ہیں, ان کی بھی ہندوستان نے پروکیورمنٹ کرنی تھی, اور یہ $3.5 یا $4 بلین کا ایک ایگریمنٹ تھا. یہ ایک طرح سے سویٹنر تھا. امریکہ کی اکانومی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہندوستان کے لیے بھی شاید ان فگرز کی کوئی بہت اہمیت نہیں ہے, لیکن اب ہندوستان اس سے پیچھے ہٹ گیا. لیکن یہی چیزیں نہیں کی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک چیز یہ انڈیکیٹ کر دی گئی ہے ابھی تک آفیشیل سورسز سے کہ اسی مہینے میں, اگست کے مہینے میں, میں نے غلط کہہ دیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے, نریندر مودی جو ہیں وہ چین جائیں گے, بیجنگ جائیں گے, جہاں جا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ وہ ملاقات کریں گے, اور 2018 کے بعد یہ ان کا پہلا فارمل آفیشیل ٹرپ ہوگا. ویسے ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں شی جن پنگ کے ساتھ. لیکن ان ایڈیشن ٹو دس نریندر مودی نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ شکریہ ادا کیا ہے کہ ان کی بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ. انہوں نے ولادیمیر پوٹن کو انوائٹ کر لیا ہے انڈیا کے ٹرپ پہ, اور اسی سال ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ انڈیا آئیں گے. اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ ولادیمیر پوٹن کی جو اسے کہتے ہیں ولادیمیر, اس کا امیجیٹ, یہ اس ہوٹل کی واحد جگہ ہے جہاں پہ میوزک نہیں چل رہا. یہ بہت بڑا ایک ہوٹل ہے جس کے ہر طرف میوزک چل رہا ہے. میں اس کمرے میں چھپ کے بیٹھ کے یہ ویلاگ کر رہا ہوں, لیکن کو یہ کمرہ یوز کرنا ہے تو میں بھی اس کو بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. ولادیمیر پوٹن نے جو اسٹیو وٹکوف کے ساتھ ملاقات کی ہے, اس کے بعد یہ یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی ہے دونوں سائڈ سے کہ اسی ہفتے اگلے 6-7-8 دنوں کے اندر ایک سمٹ میٹنگ ہونے والی ہے ولادیمیر پوٹن کے درمیان میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میں. اب ولادیمیر پوٹن نے اس اسٹیو وٹکوف کی میٹنگ کے بعد ہندوستان, چین, سینٹرل ایشین ریپبلکس کو, بہت سے اور ممالک کو, ساؤتھ افریقہ کو, انہوں نے ان کانفیڈنس لیا ہے, ان کو یہ بتایا ہے کہ میری جو میٹنگ ہونے والی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوں گی. تو نریندر مودی کے ساتھ ان کی جو فون کانورزیشن ہوئی ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے, یہ کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے. نریندر مودی نے ان کو انوائٹ کر لیا ہے, وہ انہوں نے ایگری کر لیا, لیکن یہاں پر بھی ایک میسج اور سگنل یہ دیا گیا ہے امریکہ کو کہ چین, ہندوستان اور روس جو ہیں ان کے درمیان میں بہتر کوارڈینیشن ہو سکتی. ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا ہے
کہ ہم روس سے تیل خریدنا کم کر سکتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم بالکل مجبور ہیں, ہمارے کنزیومرز کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن اب وہ امریکنز کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم روس سے اپنی تیل کی پرچیز کو کم کر سکتے ہیں. وہاں ویسے بھی پرائس ڈفرینشیل وہ نہیں رہا. ایک آفر یہ بھی کی گئی ہے کہ اگر امریکہ ہمیں کوئی تیل خریدنے کی بہتر ٹرمز اینڈ کنڈیشن آفر کرتا ہے تو ہم امریکہ سے بھی تیل خرید سکتے ہیں. سو آپ کو ایک ڈوئل اسٹریٹجی اس وقت نیو دہلی کی طرف سے نظر آ رہی ہے. ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں, ہم چین کے بھی قریب ہو سکتے ہیں, ہم روس کے بھی قریب ہو سکتے ہیں, ہم آپ کی ڈیفنس پروکیورمنٹ روک بھی سکتے ہیں, آپ ہمیں ترنوالا نہ سمجھیں. دوسری طرف سے سافٹنس پلیڈ کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں. ہندوستانی پروفیشنلی طور پر اس صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں. اب میں نے ایک انالیسس ایسا بھی دیکھا جو یہ کہتا ہے کہ نریندر مودی کے لیے ذاتی طور پہ بڑے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. ایک پوسٹر, ایک کارٹون ایشو کیا گیا ہے بی جے پی کی طرف سے فارملی, جس میں نریندر مودی ایسے کر کے کھڑے اور ہر طرف سے ان کے اوپر ٹیرفس کے, ٹریڈ کے, ڈفرینٹ چیزوں کے مسائل ان کے اوپر آ کے گر رہے ہیں, ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن نریندر مودی اپنے کسان کی خاطر کھڑے ہیں. اور یہ اکارڈنگ ٹو دی انالیسس جو بہار کے الیکشنز ہونے ہیں کہیں اکتوبر نومبر میں, اس سے پہلے یہ اسٹریٹجی کی گئی ہے کہ نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں استعمال کیا جائے. تاہم ہندوستانی اینالسٹ یہ بھی لکھتے ہیں کہ بہار کے الیکشن میں کوئی چیز نہیں چلنے والی, یہ امریکہ ہندوستان ٹینشن وہاں بکنے والی نہیں ہے, کیونکہ وہاں بیسک مسئلہ جو ہے وہ جابس کا ہے, ان امپلائمنٹ کا ہے. وہاں خاصے چانسز یہ ہیں کہ نریندر مودی اور بی جے پی کو شکست ہو جائے گی. اس سے ان کی سینٹرل گورنمنٹ کو تو فرق نہیں پڑتا, لیکن ان کی پریسٹیج کو بہت فرق پڑے گا, بیکاز اب نریندر مودی سپٹمبر 2025 میں ان کی عمر 75 برس ہو جائے گی. اور ایک عام جو کنونشن اور روایت و ریت ہے وہ یہ ہے کہ اتنی جب آپ کی عمر ہو جائے تو پھر آپ کو پاور سے ہٹنا چاہیے, جو کہ نریندر مودی کے بارے میں ابھی بی جے پی سائلنٹ ہے کہ وہ اسی پوزیشن پہ جو ہے وہ کنٹینیو وہ کر سکتے ہیں. ایک نیا مسئلہ جو ان کے لیے کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہندوستان میں بہت عرصے کے بعد الیکشن میں کانگریس کی کہہ رہی ہے کہ 2024 کے الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے, اور انہوں نے اس کے اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ پریزنٹ کیے ہیں ایک پریس کانفرنس کے اندر راہل گاندھی نے. یہ اور بات ہے کہ الیکشن کمیشن جس کے اوپر راہل گاندھی الزام لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں راہل گاندھی کو کہ راہل گاندھی فکشن جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. باٹم انالیسس کیا ہے کہ نریندر مودی کو بہت جلدی ان ٹرمپ کے ساتھ جو ٹینشنز ہیں ان میں سے نکلنا ہے, ورنہ یہ ٹینشن سیاسی طور پہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. اب ہندوستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جس طرح جو عمران خان کے ایڈمائرر جو سپورٹرز ہیں, اگر ذرا سی بات بھی آپ کہہ دیں کہ عمران خان کی مختلف ڈیسیجن میکنگ غلط تھیں, وہ پالیٹکس کی بعض چیزوں کو ٹھیک نہیں سمجھ سکے, انہوں نے بلنڈر کیا ہے, تو لوگوں کو فوری طور پہ شک ہوتا ہے کہ آپ کو فوج نے پیسے دے دیے ہیں, جرنیلوں نے خرید لیا ہے, یا آپ عمران خان کے خلاف ہیں. ہندوستان میں بھی صورتحال یہ ہے کہ نریندر مودی کی کسی بھی چیز پہ اگر آپ کرٹیسائز کریں تو فوری طور پہ آپ کو گالیوں سے آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت نریندر مودی خاصی مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور ٹرمپ اور کے ساتھ جو ان کا یہ میچ پڑا ہوا ہے اس میں سے جلدی نکلنا نریندر مودی کے سیاسی ضروریات کے اندر شامل ہے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.